आप इमेजिन करें कि आप एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी में जा रहे हों और आपको अचानक सामने एक ऐसा शख्स नजर आए जो आपको रुकने का इशारा करे। लेकिन जब आप गाड़ी उसके सामने रोकें तो उसकी ज़ाहिरी हालत आपको परेशान कर दे और वो आपको कब्रिस्तान के पीछे एक पुरानी फैक्ट्री में जाने का कहे। सोचें सोचें उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। ऐसी ही एक स्टोरी हमसे शेयर की है हामिद खान ने। स्टोरी सुनने से पहले आयतुल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात व बलिया से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों ये स्टोरी हामिद अली की है। चलिए सुनते हैं हामिद अली की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम हामिद अली है। मैं पिछले 12 साल से कराची में टैक्सी चला रहा हूँ। दिन हो या रात, बारिश हो या हवस, मैंने शहर की हर सड़क पर टैक्सी चलाई है। मैंने नशे में धुत मुसाफिर भी देखे हैं, रोती हुई औरतें भी, लाशें भी जो हादसों में सड़क के किनारे पड़ी होती हैं। मगर उन सब के बावजूद मैं हमेशा खुद को मजबूत समझता रहा। लेकिन उस रात ने मेरी सारी गलत फहमियाँ दूर कर दी। ये जुमेरात की रात थी। रात के तकरीबन 11:40 हो रहे थे। मैंने आम दिनों की तरह सोचा कि आखिरी सवारी लेकर घर चला जाऊंगा। बीवी को वादा कर रखा था कि आज जल्दी आ जाऊंगा। मेरा बेटा शदीद बीमार था। मैं माड़ीपुर रोड पर था। इर्द गिर्द अजीब सी खामोशी थी। न ट्रैफिक, न शोर, न किसी दुकान की रोशनी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स थीं जो आधी बुझी हुई लग रही थी। हवा में समंदर की नमी और किसी पुरानी बदबू का मिलाप था, जैसे जंग आलूद लोहे और नमकीन पानी की बास। उस लम्हे मैंने साइड मिरर में एक हाथ उठा हुआ देखा। मैंने ब्रेक लगाई। वो शख्स सड़क के किनारे खड़ा था। दरमियाना कद, दुबला पतला, सफ़ेद कुर्ता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके कपड़ों पर गर्द बिल्कुल नहीं थी। हालांकि वो इलाका हमेशा मिट्टी से भरा रहता है। जब उसका चेहरा मैंने रोशनी में देखा तो दिल में हल्की सी कपकपाहट दौड़ गई। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे बरसों से जागी हुई हों। जब वो पिछली सीट पर बैठा, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आम आवाज़ नहीं थी, कुछ भारी सी थी। मैंने हस्बे आदत पूछा, कहाँ जाना है भाई? उसने फौरन जवाब नहीं दिया। चंद सेकंड की खामोशी रही, फिर आहिस्ता से बोला, कब्रिस्तान के पीछे, पुरानी फैक्ट्री के पास। मेरा दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। मैंने कहा, भाई वो इलाका तो काफ़ी सुनसान है, रात भी काफ़ी हो गई है। उसने सर उठाया और पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में खौफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि कोई और चीज़ थी, कुछ ऐसा जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो बोला, मुझे बस वहाँ छोड़ दें, बाकी अल्लाह मालिक है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस सिमत जा रहा हूँ, ना सिर्फ सड़क पर बल्कि अपनी ज़िंदगी में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क मज़ीद वीरान होती गई। मोबाइल सिग्नल गायब हो चुका था। रेडियो पर अचानक शोर आने लगा। हालांकि मैंने उसे ऑन नहीं किया था। मैंने घबराकर उसे बंद किया। खामोशी फिर छा गई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत की तो वो शख्स
سیدھا بیٹھا تھا، ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، آنکھیں بند کیے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی مزدور ہو، رات کی شفٹ سے لوٹ رہا ہو، مگر پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپ رات کو اکثر ڈرائیو کرتے ہیں نا حامد بھائی؟ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ میں نے بریک نہیں لگائی، مگر دل میں جیسے کسی نے کیل ٹھوک دی ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ گاڑی کے اندر کی فضا بدل گئی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈرائیور اکثر بھول جاتے ہیں کہ کچھ سواریوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے کھڑکی تھوڑی سی کھول دی، مگر ہوا میں ٹھنڈک نہیں تھی، صرف ایک بوجھ تھا۔ ہم اب اس سڑک پر تھے جہاں دونوں طرف جھاڑیاں تھیں اور دور کہیں قبرستان کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس یہاں بالکل نہیں تھی۔ اچانک گاڑی خود بخود بند ہو گئی۔ میں نے کئی بار سلف مارا، مگر انجن نے ساتھ نہیں دیا۔ پیچھے سے اس شخص کی آواز آئی، یہاں ہی روک دے۔ میں مڑا، وہ اب پچھلی سیٹ پر نہیں تھا۔ میرے دل نے زور سے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ گاڑی کے دروازے بند تھے۔ میں نے پیچھے دیکھا اور پھر سامنے۔ اچانک میرے کان کے بالکل قریب وہی آواز آئی، شکریہ حامد بھائی، آپ نے مجھے میری آخری منزل تک پہنچا دیا۔ میں نے چیخ ماری، دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اسی لمحے میں نے قبرستان کے دروازے کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی تختی دیکھی۔ اس پر ایک نام لکھا تھا، نام حامد علی، پیشہ ٹیکسی ڈرائیور، تاریخ وفات۔ یہ سب پڑھتے ہوئے میری ٹانگیں جواب دے گئیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا، لیکن جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں وہیں سڑک کنارے پڑا تھا، گاڑی چند قدم دور کھڑی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو میں وہ انسان نہیں تھا جو اس رات نکلا تھا۔ آج بھی جب کوئی مسافر پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھتا ہے تو میں اس کے سانسوں کی آواز سنتا ہوں، اور ہر رات 11:40 پر میرے کانوں میں وہی جملہ گونجتا ہے، یہ آخری سواری تھی حامد بھائی۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری سلیم محمود کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں سلیم محمود کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میں پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر ہوں۔ میرا کام اکثر دور دراز علاقوں میں جاری منصوبوں کی نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے جب مجھے سندھ کے ایک دور افتادہ علاقے میں واقع دریا کے کنارے بننے والے حفاظتی بند کے معائنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ علاقہ نہ نقشوں میں واضح تھا، نہ موبائل نیٹ ورک وہاں صحیح کام کرتا تھا۔ مقامی لوگ بھی کم ہی وہاں جاتے تھے، خاص طور پر رات کے وقت۔ ہماری ٹیم دن بھر کام کرتی، شام ڈھلے قریبی قصبے میں واپس آ جاتی، مگر اس دن حالات مختلف تھے۔ دن میں غیر متوقع بارش ہو گئی، دریا کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی اور ہمیں ہدایات ملی کہ رات وہیں رک کر بند کی نگرانی کی جائے۔ میں نے مقامی مزدوروں سے کہا کہ کوئی محفوظ جگہ بتائیں۔ ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے ہچکچاتے ہوئے کہا، صاحب، دریا کے کنارے ایک پرانا مزار ہے، وہاں چھت بھی ہے، دیواریں بھی۔ مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی، مگر کیا؟ وہ خاموش ہو گیا، نظریں جھکا لیں۔ میں نے اس خاموشی کو دیہاتی توہمات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ سورج غروب ہوتے ہی دریا کا منظر بدل گیا۔ دن کی روشنی میں جو پانی پرسکون لگتا تھا، رات میں سیاہی کی طرح پھیل گیا۔ لہروں کی آوازیں کسی سرگوشی جیسی محسوس ہو رہی تھی، جیسے پانی کچھ کہہ رہا ہو۔ ہم مزار کے قریب پہنچے تو میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ یہ کوئی شاندار درگاہ نہیں تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں، سبز چادر جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک پرانا
لوہے کا دروازہ جو آدھا زنگ آلود تھا۔ مزار کے بالکل پیچھے دریا بہتا تھا اور سامنے چند سوکھے درخت ایسے کھڑے تھے جیسے کسی نگرانی پر مامور ہوں۔ جیسے ہی میں نے مزار کے اندر قدم رکھا، دل نے عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ ہوا یکدم ٹھنڈی ہو گئی، حالانکہ باہر حبس تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض تھکن ہے۔ رات کے تقریباً 10 بجے مزدور ایک ایک کر کے سو گئے۔ میں اکیلا جاگ رہا تھا۔ باہر دریا کی آواز اب تیز ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی پانی پر چل رہا ہو، کبھی جیسے کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ میں نے ٹارچ جلائی اور مزار کے اندر نظر دوڑائی۔ ایک کونے میں مٹی کا دیا رکھا ہوا تھا جو خود بخود جل رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے کسی کو دیا جلانے کو نہیں کہا تھا۔ میں نے آواز دی، کون ہے یہاں؟ میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئی، مگر اس میں ایک عجیب سی گونج شامل ہو گئی، جیسے کسی اور کی سانس بھی اس میں شامل ہو۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ کسی نے مزار کے باہر چلنے کی آواز پیدا کی ہے۔ میں باہر نکلا۔ دریا کی سطح اب مزار کے بہت قریب آ چکی تھی۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ صرف ٹارچ کی روشنی تھی جو زمین پر لرز رہی تھی۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ مزار کے دروازے کے پاس ایک شخص کھڑا تھا، سفید لباس، مگر وہ کپڑا صاف نہیں تھا، جیسے صدیوں پرانی نمی اس میں جذب ہو چکی ہو۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر وہ آنکھیں مجھے آج بھی خوابوں میں دیکھتی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خاموش رہا اور پھر بہت آہستہ سے بولا، یہ دریا میرا گواہ ہے اور یہ مزار میری امانت۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر مزدوروں کو جگانے کی کوشش کی، مگر میرے قدم زمین میں دھس گئے، یا شاید میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ مزار کے اندر داخل ہوا۔ میں بھی کسی انجانے جبر کے تحت اس کے پیچھے چل دیا۔ اندر پہنچ کر اس نے مزار کی چادر ہٹا دی۔ نیچے کوئی قبر نہیں تھی، صرف گیلی مٹی اور اس میں تازہ قدموں کے نشان۔ وہ بولا، جو یہاں آتے ہیں وہ صرف رات گزارنے نہیں آتے، وہ کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میرا سانس رک گیا۔ میرے کانوں میں دریا کی آواز اب چیخوں میں بدل چکی تھی۔ اچانک مزار کی دیواروں سے نمی ٹپکنے لگی، مگر وہ پانی نہیں تھا۔ اس میں مٹی کی بو کے ساتھ لوہے جیسی بانس بھی شامل تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ چہرہ میرا ہی تھا۔ میں پیچھے ہٹا، لڑکھڑایا اور گر گیا۔ ہر کوئی یہاں کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اس نے کہا، اور تم بھی اپنی نیند چھوڑ جاؤ گے۔ ایک زوردار لہر آئی، مزار لرز اٹھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دریا پرسکون تھا، مزدور میرے گرد کھڑے تھے۔ بوڑھا مزدور بولا، صاحب، ہم نے کہا تھا نا، یہ مزار۔ میں نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس بوڑھے شخص نے کہا، یہاں تو صدیوں سے کوئی نہیں رہتا، بس دریا ہے اور اس کا راز۔ ہم فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پروجیکٹ مکمل ہوا، مگر میں کبھی دوبارہ اس علاقے میں نہیں گیا۔ آج بھی رات کو میں جاگ جاتا ہوں، مجھے میرے ہی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی نیند اور جاگنے کے درمیان میں دریا کی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں،
تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔